पाक अमरीका ताल्लुकात का मामला ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब शायद वक्त बदल रहा है। चंद दिन पहले भी इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ट्विटर जंग चल रही थी, लेकिन अब वजीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किराए की बंदूक नहीं, अमरीका के साथ दोस्ती और तिजारत चाहते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़िल्लत आमेज़ बात थी कि हम अमरीकी जंग में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे इत्तेहादी ने उसामा बिन लादेन को कत्ल करने में हम पर भरोसा नहीं किया। अमरीका को पाकिस्तान को बताना चाहिए था। इस बयान पर इंटरव्यू में वज़ीर आज़म से जब जो सहाफ़ी की जानिब से ये पूछा गया कि एक वक्त में इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन की हलाकत को कोल्ड ब्लडेड कत्ल यानी सफ़ाकाना कत्ल करार दिया था, तो उस पर इमरान खान का कहना था कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया ये बयान इस वक्त। जबकि 8 मई 2011 में टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में, जिसका हवाला ये सहाफ़ी आज दे रही थी इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए, इमरान खान ने उसमें कहा था कि उसामा बिन लादेन का जो कत्ल है वो कोल्ड ब्लडेड कत्ल है। सवाल वज़ीर आज़म की अमरीका के साथ इस बदलते रवैये पर हम रखेंगे अपने पैनल के सामने। पैनल हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस तरह से है, इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि हम किराए की बंदूक नहीं, अमरीका के साथ दोस्ती और तिजारत चाहते हैं। वज़ीर आज़म का अमरीका की तरफ ये नर्म रवैया सामने आया। 2011 में इमरान खान ने बिन लादेन के कत्ल को सफ़ाकाना करार दिया था, मगर अब याद नहीं क्या इमरान खान की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। बाबर सत्तार साहब, ये आज का जो इंटरव्यू है इसको देखते हुए, इमरान खान की ओवरऑल अमरीका के हवाले से सोच को देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कहा भी था कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था तो कोई गलत बात नहीं की होगी। आप किसी को ड्रोन में मार दें तो होता तो कोल्ड ब्लडेड ही है। अब नेशंस ज़ाहिर है अपनी पॉलिसी, अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से अपनी प्लानिंग करती हैं, और उसमें उनका ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी इन्हांस होगी इस अमल से, तो जब भी आप किसी टेररिस्ट को असैसिनेट करते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होता है। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। सो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अपॉलॉजी की कोई ज़रूरत है। ज़ाहिर है आप दूसरे मुल्क में गए हैं, आधी रात को गए हैं और शूट टू किल के ऑर्डर से आए हैं, मारा और साथ ले गए, तो ज़ाहिर है कोल्ड ब्लडेड ही था, और इसे आप कैसे करेंगे? इन द लार्जर यूएस इंटरेस्ट था, बाकी दुनिया के भी लार्जर इंटरेस्ट में था, इसके ऊपर बिल्कुल मेरे ख्याल से तो था। बट पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्टेट्स के रिलेशनशिप्स हमेशा रियलिज्म की बेसिस के ऊपर होते हैं। इमरान खान साहब सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जिस तरह का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जिन टर्म्स के पे रहा है उन टर्म्स पे अब नहीं होगा, अभी भी ट्रांजैक्शनली होगा। किसी भी नेशन स्टेट का दूसरी नेशन स्टेट से ट्रांजैक्शंस और सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर होता है। तो लेकिन इससे हम ये अखज़ नहीं कर सकते कि इससे पहले जो भी पाकिस्तान का रिलेशनशिप रहा उसका ब्लेम सारे का सारा अमेरिका के ऊपर जाता है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाता। एज अ सॉवरेन नेशन स्टेट हमारे हुक्मरानों ने कुछ फैसले किए, 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब ने कुछ फैसले किए, इस मुल्क के बिहाफ पे किए, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। अगर अफगान वॉर में हम गए 80s के अंदर तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनके साथ हम आज तक डील कर रहे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी दूसरे मुल्क पे नहीं डाल सकते। हम ये कह रहे हैं कि इसके बाद हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी, अच्छा कर रहे हैं कि कह रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत के ऊपर है। सो मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो अब क्रिएट हो रहा है जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है, ट्रंप ने ख़त लिखा है, उसने कहा है कि आप हमें फैसिलिटेट कीजिए, और लग रहा है कि तालिबान की और अफगान हुकूमत की आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है। लग रहा है कि अमेरिका इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि अल्टीमेटली अब अफगानिस्तान से बाहर निकले। तो एक लार्जर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसमें हालात पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर हो सकते हैं अगर उनके गोल्स एलाय हो जाए, बेहतर हो सकते हैं। सही। साफी साहब, अगर कोई हर्ज नहीं है इस बात में उस वक्त कहना सफाकाना कत्ल, तो फिर आज इमरान खान साहब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले सकते थे। उन्होंने कुछ लाताल्लुकी का इजहार किया अपने उस इंटरव्यू से। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी इस हकीकत का इदराक है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी नोइयत असल में उन्होंने या उनके किसी इंटरव्यू या किसी बयान ने मुतय्यन नहीं करना है।
یہ جنرل ایوب خان کے دور سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر بعد میں وقتاً فوقتاً اس پہ بالکل یعنی جو میخیں اس پہ گاڑی گئی وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، جب امریکہ اور سوویت یونین کی مخاصمت میں پاکستان کو مکمل طور پر جھونک دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹیکلی اور اکنامیکلی ڈپینڈنٹ رہیں امریکہ پہ اور ویسٹرن بلاک میں رہے سوویت یونین کے مقابلے میں، بلکہ ہمارا اپنا جو ڈیفنس کی جو ہماری ٹیکنالوجی ہے ٹریننگ سے لے کے اس میں بھی ہم تقریباً میکسیمم ہم امریکہ ہی پہ ڈیپینڈنٹ رہے۔ یہ پھر لو اینڈ ہیٹ معاملہ اور یہ وقتاً فوقتاً اتار و چڑھاؤ یہ ماضی میں بھی رہا۔ یہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی امریکیوں نے افغانستان کو چھوڑ دیا، اس وقت بھی پاکستان پہ پریسٹیج امینڈمنٹ لگائی، اس وقت پاکستان کے منتخب وزیر اعظم بھی اسی طرح کے بیانات دیتے رہے۔ ایٹمی دھماکوں کے سلسلے میں نواز شریف نے ان کا کہا نہیں مانا، پھر جنرل پرویز مشرف نے جب یہ پالیسی اپنائی تو اس وقت پاکستان کے اندر اس کے خلاف بہت ساری اور بھی آوازیں، مثلا پوری ایم ایم اے اس پالیسی کی مخالف تھی، مسلم لیگ نون اس وقت مخالفت کر رہی تھی، باقی بھی بہت سارے لوگ کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب خود ریفرنڈم تک بلکہ 2002 کے الیکشن تک یہ پالیسی پرویز مشرف نے اپنائی ہوئی تھی 9/11 کے فوراً بعد یعنی 2001 میں، اور عمران خان صاحب 2002 کے الیکشن تک ان کے ساتھی رہے، ان کے ہمنوا رہے، ان کے لیے ریفرنڈم میں بھی ووٹ مانگتے رہیں۔ بعد میں اگر عملی ریزسٹنس پاکستان میں کبھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو ایک سلالہ کے بعد جب پیپلز پارٹی کے دور میں نیٹو سپلائی بند کر دی گئی، اس کے بعد یہ چیزیں تو رہتی ہیں امریکہ کی طرف سے، لیکن پاکستان نے کوئی عملی ریزسٹنس کا سٹیپ نہیں اٹھایا۔ اب جو پالیسی زرداری صاحب کے دور میں رہی وہ نواز شریف کے دور میں بھی رہی، اور وہ اب بھی اس کو کنٹینیو کرتی ہے۔ اب یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح ٹرمپ کا کوئی بیان یا کوئی انٹرویو ان دونوں ممالک کی ڈائریکشن کے تعلق کی اصل نوعیت کا تعین نہیں کرتا، اسی طرح وہ بھی نہیں کرتے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا بھی آپس میں کوارڈینیشن ہے، اور یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے وہ پاکستان کے کوارڈینیشن اور کوآپریشن سے ہو رہا ہے۔ قطر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے کوآپریشن سے ہو رہا ہے، اور یہ مستقل ہماری یہ پالیسی کے اندر درون خانت تعاون اور پولیٹیکل فیسز یا میڈیا کے فیسز سے اس پہ تنقید اور اس پہ ریئیکشن، یہ ہماری بہت پرانی پالیسی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی وہ معاملہ چل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، صافی صاحب آگے بڑھیں گے ارشاد صاحب کی بیان طرف۔ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح ٹرمپ کا پہلا جو ٹویٹر تھا یا پھر اس کا بیان تھا وہ اس کا ذاتی اظہار تھا، پھر ابھی اس نے جو خط لکھا ہے پینٹاگون نے اس سے اختلاف کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا اظہار ہے، اسی طرح یہ خان صاحب کا ذاتی اظہار ہے۔ اور اس روز آپ دیکھیں کہ زلمے خلیلزاد جب آئے پاکستان، بڑے معمولی عہدیدار ہے، منسٹریل سٹیٹس بھی ان کا نہیں ہے، تو دفتر خارجہ نے یہ سجیسٹ کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ خود ان سے نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی بطور پاکستان کے پرائم منسٹر کے۔ تو زمینی چیزیں وہ ہوتی ہیں، انٹرویوز اور بیانات یہ ہوتے رہیں گے، زمین پہ کچھ اور نہیں کا آپشن لے رہے ہیں صافی صاحب۔ ٹھیک، آگے ہم بڑھیں گے ارشاد صاحب کی طرف۔ ارشاد صاحب، امریکہ پھر کیا اس وقت سوچے گا؟ ان کو کیا کرائے کی بندوق کے طور پر ہی سوٹ کرتا ہے پاکستان اس وقت، یا تجارت کی طرف جانا چاہے گا اس وقت امریکہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر ٹیلی گراف کو عمران خان نے انٹرویو دیا تھا تو وہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کا انٹرویو تھا۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہیں۔ 2011 اور 2018 میں بڑا فرق ہے، اور میرا خیال ہے اچھا کیا انہوں نے محتاط رویہ اپنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسامہ کا ہمیں پتہ نہیں چلا تو 9/11 کا سی آئی اے کو بھی پتہ نہیں چلا، تو یہ کہیں بھی غفلت ہو سکتی ہے، کہیں بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا کوئی اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ہم کرائے کی بندوق نہیں ہیں، امریکہ سے دوستی اور تجارت چاہتے ہیں، اچھا رویہ ہے، اچھا موقف ہے،
جب ضرورت تھی تب وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے صدر ٹرمپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کریں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا۔ جب ضرورت تھی تو ہم نے چین، سعودی عرب، ملائیشیا میں بھی ڈپلومیسی کی۔ جب ضرورت تھی تو ہم نے امریکی وزیر کا ویسے ہی انٹرویو کیا یا ویسے استقبال کیا جیسے ابھی یا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن امریکہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، اور پھر امریکہ پر یو ٹرنوں کے شہنشاہ، جتنا بھی کوئی یو ٹرن لے لے ان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ یو ٹرن اور ڈبل گیموں کے ماہر جو ہیں ٹرمپ صاحب کی حکومت ہے، ان کو $1.5 ٹریلین بھی چبھتے ہیں افغانستان میں، 17 سالہ ان اینڈنگ جنگ بھی ہے، سی پیک سے شکیل افریدی تک ان کے بڑی تحفظات بھی ہیں، ہمارے بارڈرز بھی ایکٹیو ہیں، بھارت افغانستان سے تعلقات بھی آپ کے سامنے ہیں، ایران سے جو گو مگو کی کیفیت ہے وہ بھی سامنے ہے، ہماری معاشی سیاسی صورتحال بھی سامنے ہے۔ لہٰذا جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے وہ خلیل زال زلمے سے ملاقات کی، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے تھی۔ کر لیں گے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی طرف کوئی قدم نہیں، یہ جیسے آپ نے یہ بالکل بہتری کی طرف جانے چاہیے، جوش نہیں دکھانا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے، باقی آپ فیوچر ڈیپینڈ کرے گا کیسے ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اچھے تعلقات ہوں گے۔ ہاں کو آپشن آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمل 2000 یہ جو اسرائیل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2011 میں ایز اے پارٹی لیڈر انہوں نے بات کی تھی، آج وہ محتاط تھے پرائم منسٹر کے طور پہ، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں اس کے اندر ہاں کا آپشن لینا چاہوں گی ابسا، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب خود نہیں ہیں کہ وہ شاید کوئی اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے کہ حالات بہتر ہو جائے پاکستان اور امریکہ کے آپس میں۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اور باقی ادارے اس وقت ایک صفحے پہ ہیں، اور ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ فورن آفس میں ہی بنے گی جب وہ بنے فورن منسٹر، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بہت ساری رومرز ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں سے بن کر آتی ہے فورن پالیسی، لیکن ساتھ میں بات اس حکومت نے یہ بھی بار بار کی کہ ہم لوگ ایک صفحے پر ہیں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت دونوں اس وقت ایک صفحے پہ ہیں۔ تو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایکچولی سویلین گورنمنٹس نہیں بناتی، اور جس طرح صافی صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور US اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے آپس میں کیا تعلقات ہوں گے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج کل ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو طالبان کی پیس نیگوسیشنز میں ہماری ضرورت ہے، اس وجہ سے شاید تعلقات میں بہتری ہی آئے گی، لیکن اس کا کریڈٹ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو جائے گا، کوئی اور حکومت بھی ہوتی اور معاملات ایسے چل رہے ہوتے تو یہی ہوتا، لیکن دوسری طرح یہ کہ ہمیں نہیں پتا ابھی آگے چل کر کیا ہوتا ہے، کیا امریکہ ہمارے اوپر پھر دوبارہ ڈبل گیم کے سوالات اٹھاتا ہے، کیا ہمیں دوبارہ ڈو مور کہتا ہے، پھر حالات کیسے ہوں گے، جی یہ ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لگ ابھی فی الحال یہی رہا ہے کہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے تو ہمارے تعلقات امریکہ سے بہتر ہو جائیں گے۔ جی آپ کو ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب جس ایج کا ذکر کر رہی ہیں محمل کے، ایک ایج حاصل ہے اس حکومت کو، تو آپ کے خیال میں پھر اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ؟ اگر عمران خان صاحب تجارت کی بات کریں، اس کو آگے لے کر چلیں، کوئی ٹھوس اقدامات ہوں؟ دیکھیں جی، جو تو حکومت کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ تو خیر پاکستان کے اندر ہی اس کی زیادہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کام میں بروئے کار آ سکتا ہے۔ جہاں تک فورن ہمارے ریلیشنز ہیں یا خصوصاً امریکہ سے یا افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھیوں نے پہلے بھی ذکر کیا، اسلیم صافی صاحب نے، کہ ایک عرصے سے یہ شروع ہے، اور میرے نہیں خیال ہے اس پیس پروسیس کے اندر کوئی اونچ نیچ آئی ہے یا کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جسے پاکستان کا جو آج کا جو نیریٹو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی تبدیل ہوتی رہی ہے اور بڑھتی گھٹتی رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جب افغانستان میں آیا تھا 2001 میں، تو وہ چین اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا کیونکہ چین اور روس جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے پچھلے 4-5-6 سال سے پہلے سے زیادہ طاقت سے موجود ہے، تو وہ نیوٹرلائز ہو گئی ہے ان کی وہاں پہ پریزنس۔ پھر اس کے بعد ایک بار کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ تسلسل سے اس کا انٹرویو کا جو پیشتر حصہ ہے وہ اس میں اس کا ادا کرتے رہے ہیں، لیکن مت بھولیں کہ یہ جو پروپوزل جو عمران خان دی ہے یہ ہم نے ہر موقع پہ دی ہے۔ 2009 میں جنرل کینی صاحب جب میرا خیال میں اس کے وزٹ کے فالو اپ میں یوسف رضا گیلانی کے پریزیڈنٹ اوباما کے پاس گئے تو انہوں نے ایک ڈوسیئر دیا تھا، ایک دستاویز دی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر افغانستان میں یسٹرڈے نکل جائیں
تو یہ آپ کے حق میں بھی اچھا ہوگا, ہمارے حق میں بھی اچھا ہوگا, اور افغانستان کے حق میں بھی اچھا ہوگا. عمران خان کے انٹرویو کے اندر جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں سے نہیں نکلیں گے, آپ وہاں پہ ترقیاتی کام کرائیں گے 89 88 کی طرح ابینڈن کر کے نہیں جائیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ آج تک ہمارا یا طالبان کا جو ڈائریکٹ مطالبہ رہا ہے, چاہے قطر آفس ہوا ہے چاہے دوسرا ہوا ہے, کہ ہم کہتے تھے کہ یہ یکمشت جو ہے سمیٹیں اور جائیں, لیکن بہرحال پیسے دینا چاہتے ہیں یا جو نقصان کرا ہے اس کا معاوضہ دے کے جائیں. عمران خان نے کہا نہیں, آپ یہاں سے جائیں بھی نہیں اس وقت تک جب تک افغانستان کے اندر سٹیبل نہیں ہوتا, اس کی آپ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس میں کتنا بارگین ہم کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے یہ وقت بتائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی جو شرائط جو کڑی ہیں, جو میں ٹرمپ کا جو لیٹر ہے اس کے اندر بھی ملفوف الفاظ میں یہی ہے کہ آپ کو یہ وہاں سے پاکستان کے اندر جو آپ کے پناہ گاہیں ہیں ان کو اس سے بھی خالی کرانا ہوگا. تو یہ خاصی کمپلیکس سچویشن ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ہڈن, بہت ساری ملفوف, بہت ساری کور انڈر کور, بہت ساری سچویشن ہے. حالات میرا خیال ہے کہ نہیں, میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ حالات جیسے سامنے آ رہا ہے, جیسے لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ سے جیسا پہلے بھی ڈرون کے سلسلے میں ہم نے معاہدے کیے ہوتے, کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں, لیکن اس کی وجوہات یہ نہیں ہے جو آپ نے اس کا لفظ کی ہیں کہ اسامہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا, یا عمران خان صاحب نے کیا یہ کہہ دیا کہ ہم بندوق سے کرائے کی بندوق نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اچھی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پچھلے 17 سال سے مسلسل سے کہہ رہے ہیں. لیکن جو خطرناک بات کی ہے انٹرویو میں, دوبارہ کہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا جی امریکہ یہاں سے نہ جائے. یہ چیز جنرل کیانی کا جو ڈوسیئر ہے, ہمارا جو پرانا موقف ہے, اس کے اندر یہ بڑی خطرناک تبدیلی آئی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں اس کی فٹ پرنٹ یا تھوڑا سا اثر. ٹھیک ہے واضح آپ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف سے آپ یہ جو انہوں نے کرائے کی بندوق والی بات کی اس سے آپ بالکل اگری کرتے ہیں؟ نہیں, اس سے نہیں اگری کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ہے نا ہمارے تعلقات ہونے ہوں گے جو کرائن بتا رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, آج جو عمران خان صاحب نے موقف اپنا اپنایا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے اس انٹرویو کے اندر, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے دور میں پاک امریکہ تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے مشکل ہے, اس لیے کہ یہ تعلقات وقتی ہوتے ہیں. امریکہ نے جب سے آپ امریکہ کے اتحادی بنے, کوئی ایک موقع بتائیں کہ جس وقت امریکہ نے مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہو؟ کبھی بھی نہیں دیا, ہمیشہ بیک آؤٹ کر گئے. ابھی افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا, واپس تعلقات ویسے ہی ہو جائیں گے. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. امریکہ وقتی طور پہ آپ کو استعمال کرتا ہے, اس کے بعد اس کے تعلقات. صرف پاکستان میں ایک دور ایسا رہا کہ جب پاکستان کی پالیسی امریکی بلاک سے باہر نکلتی ہمیں نظر آتی ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ تھا, جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ سیٹو سینٹو سے باہر آئے, آپ کی ایک غیر جانبدار پالیسی نظر آئی. پھر عمران خان کو بالکل انہوں نے محتاط رویہ اختیار کیا, تو ٹھیک کیا انہوں نے اس وقت انٹرویو میں. لیکن یہ ضرور یاد دلا دینا چاہیے تھا ان کو کہ ایک زمانے میں یہی دہشت گرد آپ کے مجاہدین تھے. امریکہ ان کو مجاہدین کے طور پہ جو ہے انٹروڈیوس کراتا تھا دنیا میں, اور ان کو تو وائٹ ہاؤس میں بھی بلا کے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اسناد دی تھیں. تو یہ صرف یہیں کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر جس طرح بابر ستار صاحب نے کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہے, کولڈ بلڈڈ بھی ہے اس لحاظ سے, اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ تھا. پاکستان کے اندر امریکن فورسز آ کے, چاہے وہ غیر ملکی ہو, دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد ہو, جو بھی ہو, لیکن آپ کی خود مختاری پر حملہ تھا. یہاں آ کے ایک کارروائی کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو اس وقت عمران خان نے آج جو تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں, وہ یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ پہلے ہم صرف 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ حملہ ہوا اس کو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس کے بارے میں ہمارا موقف مختلف تھا, اور سوویت یونین کے خلاف جو ہم نے جہاد کیا تھا اس پہ ہمارا موقف اس وقت ہم دفاع کرتے تھے, اور آج سے چند سال پہلے تک ہم اس کا دفاع کرتے رہے ہیں. ہم ڈفرینشیٹ کرتے رہے ہیں اس جنگ کو اور اس جنگ کو, جبکہ دونوں جنگیں امریکی مفاد میں ہم نے لڑی ہیں. تو تعلقات میں بہتری
सिर्फ उस सूरत में आएगी और ये वक्ती होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान का मसला रिजॉल्व करना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है। पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करेगा और उसके बाद ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसा कि पहले थे। फिलहाल आप समझते हैं ऐसा कुछ नहीं आपको नजर आ रहा? इस सवाल के जवाब में 3 हाँ 2 नहीं के ऑप्शंस आए हैं। हफीज साहब ने उसके ऊपर तबसरा किया लेकिन कोई ऑप्शन वाज़ेह नहीं लिया।